आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बरतानिया में मुकीम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन एक बड़े अदालती चैलेंज का सामना कर रहे हैं। लंदन के किंगस्टन कोर्ट में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत का आगाज़ हो चुका है। अल्ताफ़ हुसैन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अगस्त 2016 में लंदन से टेलीफोन के ज़रिए पाकिस्तान में अपने पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान लोगों को इश्तियाल दिलाया, तशद्दुद पर उकसाया। केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। समाअत 3 हफ्ते जारी रहने का इम्कान है। 31 जनवरी को 12 रुकनी ज्यूरी का इंतखाब हुआ, जिसने जज के सामने ओथ लिया और इस्तग़ासा ने ज्यूरी मेंबर्स के सामने अल्ताफ़ हुसैन पर इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए। अल्ताफ़ हुसैन पर 22 अगस्त 2016 की मुतनाज़ तकरीर पर अक्टूबर 2019 में दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया। फिर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कराची में फसादात और न्यूज़ चैनल पर हमलों से मुताल्लिक़ तफ्तीश के बाद जून 2019 में अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ्तार और फिर जमानत पर रिहा किया। बरतानवी क्राउन प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन पर बरतानवी दहशतगर्दी एक्ट 2006 के सेक्शन 1 शिक 2 के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। अमूमी तौर से तमाम पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर कराची में रहने वाला हर शहरी जानता है कि तकारीर क्या होती थी, इसमें क्या धमकियाँ दी जाती थी, इसका नतीजा क्या निकलता था, तकारीर से पहले क्या होता था, तकारीर के बाद क्या होता था। नामुमकिन है कि कराची वालों के जहनों से ये नक़ूश मिट जाएँ। अब मुकदमे का आगाज़ हुआ है लंदन में, मगर अब मुकदमे से कबल अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से क्राउन प्रोसिक्यूशन से दरख्वास्त की गई थी कि क्योंकि वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर दहशतगर्दी का मुकदमा झेलने के काबिल नहीं, इसलिए मुकदमा ना चलाया जाए। बानी मुत्तहिदा की इस इस्तदा को क्राउन प्रोसिक्यूशन ने मुस्तरद किया। अब ये केस बाकायदा अदालत में चल रहा है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने किंगस्टन कोर्ट की 12 रुकनी ज्यूरी के सामने अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के मुकदमे में शहादतें भी पेश की हैं। इस तकाज़ा ने अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर के बाद कराची में फैलने वाली बदअमनी की वीडियो फुटेज भी अदालत को दिखाई, जिसमें एक शख्स को हलाक और कई गाड़ियों को नजर आतिश किया गया था। इस तकाज़े के मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद किए, अपने हामियों को कराची रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स के अलावा मीडिया हाउसेस पर, दफातर पर हमला करने के लिए बाकायदा उकसाया था। बहुत ही अहम मुकदमा है। बरतानिया में रोज़ाना इसकी समाअत होगी और फिर ये अल्ताफ़ हुसैन के मुस्तक़बिल के हवाले से इसके बड़े असरात होंगे। वो क्या हो सकते हैं? हम जाएंगे लंदन, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है बरतानवी क़वानीन के लॉयर हैं जनाब बैरिस्टर राशिद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बरतानवी क़वानीन के। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा, पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो शिक़े हैं जिन पर उन पर मुकदमा चल रहा है, जो इल्ज़ाम लगा है, ये कितनी संगीन हैं? जी बहुत शुक्रिया। इसमें 2 कवानीन हैं जिनके तहत उनको चार्ज किया गया। एक तो जिस तरह आपने बताया टेररिज्म एक्ट 2006 का सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 है, और दूसरा सीरियस क्राइम एक्ट 2007 का सेक्शन 44 है। अब जो सेक्शन 2 है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स कोई ऐसी स्टेटमेंट इशू करता है जिसके नतीजे में वायलेंस होती है, कोई ऐसा एक्ट सरजद होता है जो टेररिज्म के जुमरे में आता है, तो उसको सजा हो सकती है, जो कि 15 साल तक की सजा हो सकती है। अब वो एक्ट क्या क्या हो सकते हैं, उसमें 5 चीजें हैं, जिसमें से कोई अगर एक एक्ट हो तो उसको सजा हो सकती है। एक तो किसी शख्स की जान को खतरे में डालना, दूसरा किसी शख्स की अमलाक को खतरे में डालना, या पब्लिक की जान और माल को खतरे में डालना, या कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ इंटरफेयर करना जिसकी वजह से वो खराब हो जाए या उनको नुकसान पहुंचे, या कोई ऐसा जिंदगी में खलल डालना कि जिसमें आम आवाम को प्रॉब्लम हुए हो। तो ये 5 चीजों में से कोई भी चीज हो तो वो टेररिज्म एक्ट के जुमरे में आती है। अब यहाँ पे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने जो अपना केस कल पढ़ के सुनाया, उसके बाद ज्यूरी इसमें देखेगी कि इन 5 चीजों में से कौन सी ऐसी चीज हुई है। आया कि अगर कोई इमलाक टूटी है, जैसा कि न्यूज के पे हमले हुए हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई वैन्स को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, या कोई ऐसा कोई शख्स कोई लोग जख्मी तो नहीं हुए उनके इस एक्ट के नतीजे में, या कोई ऐसी संगीन जैसे मर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिस तरह आपने बताया कि एक शख्स हलाक हुआ था। तो ये एक संगीन किस्म के क्राइम है जो टेररिज्म ये फरमाइएगा कि ये ज्यूरी जो होती है ये आम शहरियों पे मुश्तमिल होती है जिनको चुना जाता है, ये कानूनदान नहीं होते। आम आदमी को इस ज्यूरी को क्या ये इल्म नहीं होगा, या ये इनको पता नहीं चलेगा कि ये 1-2 तकरीर का मामला नहीं है, तो एक मामूल का अमल था जो साल चलता रहा, जिसमें अनगिनत ऐसी तकारीर हुई हैं और अनगिनत लोगों की अमवात हुई है उनसे पहले, उसके तकारीर के बाद होने वाले तशद्दुद में, इश्तियाल में, हंगामों में।
تو یہ کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے، کیونکہ وہ عام لوگ ہیں، کیا انہیں اس تک رسائی نہیں ہوگی کہ یہ صرف یہ الزام نہیں جو کہ اس وقت لندن کی پولیس نے ان کے خلاف لگایا ہے، یہ تو ایک معمول کا عمل تھا، اور اس پہ یہ تو بالکل ایک اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے۔ دیکھیں، اس میں جب جیوری کو چنا گیا اس کے بعد جو پہلی بریفنگ دی گئی ہے اس میں پورا بیک گراؤنڈ بتایا گیا کراؤن پروسیکیوشن سروس کی طرف سے۔ اس کے بعد اس میں جو تقاریر ہوئی ہیں یا جو ٹیلی فون ریکارڈنگز ہیں سی پی ایس کے پاس وہ پوری سنائی گئیں۔ اس کے بعد وہ امیجز، وہ تصویریں اور ویڈیوز دکھائی گئیں جس میں 3 جو نیوز جو اسٹیشن تھے، ٹی وی اسٹیشنز، ان کی ویڈیو فوٹیج تھیں۔ اس کے علاوہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کی فوٹیج تھی، 9-0 کی فوٹیج تھی، یا جہاں جہاں پہ پرابلمز ہوئے ہیں وہ ساری ویڈیوز دکھائی گئی ہیں۔ تو ایک پورا بیک گراؤنڈ بتا کے یہاں پہ جوری کو پہلے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کیس ہے، یہ پرابلم ہوا ہے اور یہ اس شخص کا بیک گراؤنڈ ہے۔ جیسے الطاف حسین صاحب کا پورا بیک گراؤنڈ 1990 سے انہوں نے بتایا ہے۔ تو بائی دی ٹائم یہ پورا ٹرائل ہوگا ان کو ایک ایک چیز کا پتا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کراؤن پروسیکیوشن سروس، ججز یا باقی اس قسم کے جو ادارے اس کیس میں انوالو ہوتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جوری کو مکمل طور پہ ایجوکیٹ کیا جائے اس کیس کے سلسلے میں، تاکہ کوئی غلط سزا نہ ہو سکے یا کوئی پرابلم فیوچر میں نہ ہو سکے۔ ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یقیناً ہمیں یقین ہے کہ الطاف حسین صاحب نے کوئی بڑی مضبوط قانونی ٹیم اپنے دفاع کے لیے کھڑی کی ہوگی۔ اب اگر مثال کے طور پہ اگر انہیں یہاں سزا ہو جاتی ہے تو پھر اپیل کا حق انہیں ہوگا ہائی کورٹ میں۔ دیکھیں، اس میں اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو الطاف حسین صاحب کے وکلاء کورٹ کو یہ استدعا کر سکتے ہیں، یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو سسپینڈڈ جیل سینٹینس دی جائے، ان کو جیل میں نہ لے کے جایا جائے۔ لیکن ٹیررزم ایکٹ کے حوالے سے یہاں پہ قوانین بہت زیادہ سخت ہیں۔ نارملی جو دیکھنے میں آیا جو پریویس کیسز ہیں اس میں کم از کم 2/3 سینٹینس آپ کو جیل میں گزارنا پڑتی ہے، لیکن پھر بھی یہ جج کی ڈسکریشن ہوگی کہ ان کو سزا ان پریزن ملتی ہے یا سسپینڈڈ جیل سینٹینس ملتی ہے۔ اگر سسپینڈڈ جیل سینٹینس ہوتی ہے تو ان کو سزا اپنے گھر میں کاٹنا پڑے گی، ان پہ کوئی کنڈیشنز ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ اینڈ پہ وکلا ان کے کوشش کریں گے اور اپیل وہ کر سکتے ہیں نا ہائی کورٹ پہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اس کی اپیل ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی جا سکتی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر سینٹینس ہوتی ہے تو اس کے فوری بعد ان کی کوشش یہ ہوگی کہ پہلے تو ان کی میڈیکل گراؤنڈز پہ ڈسکریشنری جو گراؤنڈز ہیں اس کی بیس پہ ان کو جیل نہ بھیجا جائے۔ یہ ان کی کوشش ہوگی کہ اگر ان کو جیل بھیجا جاتا ہے تو ان کی صحت کو، ان کی مینٹل ہیلتھ کو ایشو ہو سکتا ہے، جس طرح پہلے بھی انہوں نے جب یہ ٹرائل سٹارٹ ہونے والا تھا تو یہ اسی ایشو کی بیس پہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس ٹرائل کو ڈیلے کیا جائے، جو کہ ریفیوز کر دیا گیا تھا کورٹ کی طرف سے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر سزا ہوتی ہے تو یہ ایشو جو میڈیکل والا وہ دوبارہ اجاگر کریں گے، جج کو ریکویسٹ کریں گے۔ آگے ہائی کورٹ میں بھی اس کی اپیل کا حق ہے، اور آگے اس کے آگے بھی جو فردر کورٹس ہیں اس میں ان کو رائٹس ہیں، وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر راشد اسلم، برطانوی قوانین کے ماہر، ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے خوشگوار خبر بھی ہے پاکستان کے لیے۔ پولیو فری پاکستان ہے، اس وقت 13 مہینے ہو گئے ہیں پاکستان میں الحمدللہ ایک بھی پولیو کا کیس نہیں آیا۔ عالمی سطح پر پاکستان کو پولیو فری قرار دیا جائے، WHO اعلان کرے، اس کے لیے 3 سال تک ایسا ہونا ضروری ہے۔ اب اس وقت کیا صورتحال ہے، آئندہ کے لیے کیا یقینی بنایا جائے گا، کیسے کہ اب کوئی پولیو کا کیس اللہ کرے نہ آئے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان مجھے جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کے لیے ایک حوصلہ افزا خوشگوار خبر ہے کہ ہم ایک بار پھر پولیو فری ملک بننے کے قریب آ رہے ہیں۔ سال 2022 میں شروع ہونے والی پولیو مہم کے دوران پاکستان بھر کے 70 اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے 2.25 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جائیں گے۔ ایک سال پہلے تک پولیو کے حوالے سے ملک میں حالات تشویشناک تھے۔ دنیا میں افغانستان کے بعد صرف پاکستان میں پولیو وائرس سے بچے متاثر ہوئے تھے، مگر اب گزشتہ 13 ماہ سے پاکستان میں ایک بھی پولیو کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ 13 ماہ کا وقفہ ہے، ایک بھی کیس نہیں آیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آخری بار 27 جنوری 2021 کو بلوچستان میں پولیو کیس رپورٹ ہوا تھا۔ پولیو کیسز میں کمی نہایت خوشائند بات ہے، خاص طور پہ کووڈ ماحول میں جس نے انسداد پولیو مہم کو متاثر کیا تھا۔ پاکستان میں انسداد پولیو مہم کی کامیابی کا سہرا دراصل 3,80,000 پولیو ورکرز کو جاتا ہے، جنہوں نے انتہائی نامساعد اور سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود اس مہم کو جاری رکھا اور دور دراز علاقوں میں گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ اس قومی خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے بدقسمتی سے 70 سے زائد پولیو ہیلتھ ورکرز نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے اور پاکستان کے بہت ہی
بہت ہی قیمتی شہدا ہیں۔ آج پاکستان پولیو فری ملک کے درجے کے قریب پہنچ گیا ہے، اس کا سب سے بڑا کریڈٹ ان 70 شہیدوں کو جاتا ہے۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں کسی صورت سے بھی اس وقت کمپلیسنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2018 میں بھی پاکستان میں پولیو کے صرف 12 کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور ایسا لگا تھا جیسے ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنا لیں گے، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے ہی سال 2019 میں یہ تعداد یکدم بڑھ کر 147 ہوئی، جس کے بعد 2020 میں اس میں 47% کمی آئی اور سال کے اختتام تک 38 اضلاع میں 84 کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ لہٰذا ابھی بھی محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی ٹیسٹ میں پولیو وائرس اب بھی موجود ہے، خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں، اور پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے بڑی تعداد میں لوگ افغانستان کا رخ کرتے ہیں۔ افغانستان یاد رہے دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان پولیو فری ملک بن جائے اس کے قریب پہنچ رہا ہے۔ بہرحال گزشتہ 13 ماہ میں ایک بھی پولیو کیس اللہ کے فضل و کرم سے رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کریں محترم ڈاکٹر فیصل سلطان، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت۔ ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ بڑی حوصلہ افزا خبر ہے پورے پاکستان کے لیے کہ گزشتہ 13 ماہ میں ایک بھی پولیو کیس نہیں ہوا، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خراب امیج تھا پاکستان کا دنیا کے، کیونکہ اب کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر پولیو کیسز نہ ہوں۔ تو اب کیسے آپ انشور کریں گے کہ اگلے 1-2 سال بھی جو ہے یہ کیفیت برقرار رکھے اور پھر ہم باقاعدہ WHO ہمیں پولیو فری ڈکلیئر کر دے؟ لانگ وے ٹو گو۔ بالکل جی، درست، لانگ وے ٹو گو، لیکن کم از کم ہم سمت اس وقت درست لگ رہی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم اس کے یا اتنے نمبرز کے ملتے جلتے اعداد و شمار کے قریب پہلے بھی آئے ہیں، although ایک کیس یا 0 کیس پہ کبھی نہیں آئے، لیکن 8-12 یہ والے فگرز پہلے آ چکے ہیں، لیکن پھر سلائیڈ بیک ہوا، اور سلائیڈ بیک جو ہے وہ کافی زیادہ ہوا۔ اس میں 2019 میں تقریباً 147 کیس تھے اور پھر 2020 میں 84، پر شکر ہے پچھلے سال ایک ہی کیس ہوا اور 12 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ اچھا، لیکن جو اہم چیز ہے جو آپ نے ساتھ بتائی وہ یہ کہ دیکھیے پولیو جو ہے اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ پور سینیٹیشن کی بیماری ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ جو اس کا پانی ہے، جو اس کا واٹر سورس ہے، جو پینے کا پانی ہے، اگر وہ کنٹامینیٹ ہو گیا سویج سے یا پخانے سے، تو پھر کسی اور اگر اس میں سے کوئی پولیو کا وائرس موجود ہے تو وہ پھر اس کے سسٹم میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ خود بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کے اپنے پخانے کے ذریعے پھر سسٹم میں واپس جاتا ہے، اور اگر جہاں واٹر سپلائی اور سویج صاف ستھری الگ الگ نہیں ہے تو پھر یہ رسک بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ہم انوائرمنٹل یعنی ماحولیاتی سیمپلز کرتے ہیں پانی کے، سویج کے، اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ماحول میں موجود ہے یا نہیں، اور جب ماحول میں آپ کو کیس ڈیٹیکٹ ہو جائے تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہے اگر کیس نہیں بھی سامنے آیا تو کوئی نہ کوئی ایسا بچہ یا شخص موجود ہے جس کے ذریعے یہ سسٹم میں جا رہا ہے۔ اچھا، اب کیسز تو 0 ہیں جیسے آپ نے بتایا، لیکن ماحولیاتی سیمپل جو ہیں وہ ابھی بھی تھوڑے بہت آئے ہیں، زیادہ نہیں ہیں لیکن پازیٹیو آئے ہیں۔ اور آپ نے جیسے بتایا جنوبی وزیرستان سے آیا تھا، DI خان سے آیا تھا، ٹانک میں، بنو میں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے ہمیں کیسز اکا دکا ڈیٹیکٹ ہوئے۔ میں پچھلے ہفتے گیا بھی، میں ایک وزٹ بھی کیا، جا کے دونوں جگہ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان سے ملاقات بھی کی، جو پولیو ورکرز ہیں ان کو بھی دیکھا، سسٹم کو بھی دیکھا۔ اب کیا ضرورت؟ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو ہم کیمپینز کریں وہ ہائی کوالٹی کیمپینز۔ ہائی کوالٹی کیمپین سے مراد یہ ہے کہ جب ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جاتے ہیں، ہماری ٹیمز وہاں تک جائیں، ایکچولی دیکھیں، اور جسے کہتے ہیں سرسری کام نہ کریں۔ اور ہماری ٹیمز کی اتنی محنت ہے، اتنی قربانیاں، آپ نے تو خود بتایا، جیسے جان سے زیادہ کوئی کیا دے سکتا ہے، اس کے باوجود ہمیں کیسز تھوڑے بہت ڈیٹیکٹ پچھلے سالوں میں ہوتے رہے۔ تو اب ہم نے انشور کرنا ہے کہ کم از کم یہ جو جگہیں ہیں جہاں سیمپلز ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں ماحول میں، انوائرمنٹ میں، پانی میں، سویج میں، وہ ہم وہاں کیمپینز اس طرح کی کریں کہ اس کو بالکل ختم کریں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اگر ہم 100% جو بچے ہیں اپنے ان کو قطرے پلا دیں تو یہ پروٹیکٹیو شیلڈ نہیں ہے کیا؟ یہ کافی نہیں ہے کیا؟ بالکل پروٹیکٹیو شیلڈ ہے سر۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم 100% تک پہنچ نہیں پاتے۔ بہت ساری موبائل پاپولیشنز، اب مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں جو تھوڑی کوشن والی نیوز ہے۔ کل افغانستان میں اس سال کا پہلا کیس ڈیٹیکٹ ہو گیا، لیکن وہ بالکل بارڈر سے پار۔ اور جب یہ پاپولیشنز موو اکراس کرتی ہیں، اور کئی دفعہ یا وہ ٹرانزینٹ پاپولیشنز ہوتی ہیں، ایک جگہ تھوڑا عرصہ رہتی ہیں، پولیو ٹیم مہم کی اس دوران وہ ایک مہم یا دوسری کے درمیان یا ٹریول کر کے چلے گئے، یا انہوں نے گھر کسی کو آنے نہ دیا، یا کیمپین کی وہ کوالٹی نہ ہوئی، یا ان کی رہائشی خانہ بدوشوں والی ہے جو ڈاکیومنٹڈ جگہ نہیں ہے۔ آج اس میدان میں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں،
100 فیملیز رہ رہی ہیں، کل دوسری 100 فیملیز ہوں گی. تو یہ جو آخری مائل کے چیلنجز ہیں نا، یہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور ان کو ہم نے انشاءاللہ پورا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب دنیا کرتی ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پولیو کے خطرے ہیں یا نہیں، اور نہیں ہوتے تو وہ آپ کو پلا دیتے ہیں. اب تو ہمارا بڑا ریگولیٹڈ ٹریفک ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، تو وہاں سے جو لوگ آ رہے ہوں یا بچے آ رہے ہوں تو ہم ان کو انٹری اسی وقت دیں جب ہم ان کو پولیو کے خطرے پلا دیں. کیا پاسبل ہے یہ؟ جی بالکل ہے ہی ایسے، اسی طرح سے، اور اس پہ 100% کمپلائنس کی جا رہی ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہاں سے گزرنے نہ پائے جس نے پولیو کے قطرے نہ لیے ہوں. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اب ہماری جو موومنٹ ہے وہ گزشتہ اس زمانے کی نسبت بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا بارڈر ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے. تو یہ تو اب آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے نا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ پہلی بار پاکستان میں 0 کیس ہے 13 مہینے کے اندر. اب ہم نے 2 سال کر کے، اور یہ تو بڑا ایک مائل سٹون ہوگا 2023 میں جب الیکشن کے قریب ہم جائیں گے کہ اللہ کرے پاکستان جو ہے پولیو فری ڈکلیئر ہو جائے. انشاءاللہ جی. دیکھیں ہماری میری ذاتی کمٹمنٹ بھی ہے اس کام سے، ہم نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی کر رکھی ہیں، ایک ایز اے کنٹری ہے. اور سچی بات ہے جیسے آپ نے بتایا کہ بڑی سخت شرمساری اور ندامت ہوتی تھی جب کبھی یہ بات آئے اور پاکستان کا ذکر آئے تو سخت دل کو تکلیف ہوتی تھی، اور یہ ہماری ایک نیشنل پرائیڈ کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑنی. انشاءاللہ اس کو کامیاب بنائیں. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل سلطان وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. نہ ہی کوئی اچنبے کی بات ہے، نہ ہی یہ بات پہلی بار ہو رہی ہے، اور نہ ہی توقعات کے برخلاف ہے. آج بڑی دلچسپی سے بات نوٹس کی گئی ہے کہ سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد نے فوڈ پروف سیکیورٹی برقرار رکھنے کی درخواست دی، جو کہ حکومت نے منظور کر لی ہے. یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کی جانب سے دی گئی. جسٹس گلزار احمد کی سبکدوشی سے 5 روز قبل رجسٹرار سپریم کورٹ نے وفاقی وزارت داخلہ کو خط بھیجا تھا، جس میں انہوں نے جسٹس گلزار احمد اور ان کے اہل خانہ کی مکمل سیکیورٹی کا تقاضا کرتے ہوئے موقف پیش کیا تھا کہ جسٹس گلزار احمد اور ان کے اہل خانہ ان کی جان کو شدید خطرات ہیں. انہوں نے دہشت گردی، ماورائے عدالت، قتل، غیر قانونی تعمیرات سمیت کئی ہائی پروفائل مقدمات کے فیصلے کیے، اور ان کے بعد فیصلات کے نتیجے میں تجاوزات کا بھی خاتمہ ہوا. اسی لیے کسی ناخوشگوار واقعے سے بچانے کے لیے گھر میں قیام اور سفر کے دوران جسٹس گلزار احمد کو فول پروف سیکیورٹی ملے. بلا شبہ جسٹس گلزار احمد کے احکامات پر کراچی میں ہزاروں تجاوزات کا خاتمہ ہوا ہے، اور اس پورے ماحول میں جو کہ پچھلے ہم نے کئی سال میں جب سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، ان کی بڑی توجہ کراچی رہی ہے، اور کراچی کے معاملات میں خاص طور پہ تعمیرات کے معاملات میں ان کی بڑی دلچسپی رہی. تجاوزات کے وہ خلاف تھے، اور اس کے علاوہ یقیناً اس حوالے سے انہوں نے احکامات دیے، اور وہ احکامات مسلسل ان کے دور چیف جسٹس میں آتے رہے. اس پہ انہوں نے عمل درآمد بھی یقینی بنایا. لیکن ہم جیسے پاکستانیوں کے لیے یہ بات انتہائی ایک حیرت کی بات تھی کہ وہ ان تجاوزات کے خلاف احکامات دیتے تھے جس میں ایک غریب آدمی یا جس نے اپنی جمع پونجی لے کے اس نے کسی بلڈنگ میں اپنا فلیٹ حاصل کر لیا جیسے کہ نسلہ ٹاور، لیکن اس کے محرکات کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، اس کے کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اور سندھ حکومت کی کرپٹ مافیا جس نے کہ اس پورے ماحول کو جنم دیا تھا اس کی بے قدری کے خلاف اس کی بے قدری کے لیے کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی اس کرپٹ مافیا کے کسی ایک شخص کے خلاف بھی کوئی فیصلہ کن کارروائی جسٹس گلزار احمد کے فیصلوں کے دوران نظر نہیں آئی ہے، مگر برق گری ہے تو ایک عام کراچی والوں کا، جس کی وجہ سے کراچی والوں کے آہو بکا ہم آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی دکھاتے رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ گمان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس پورے ماحول میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جسٹس گلزار احمد اور ان کے اہل خانہ کے لیے سیکیورٹی مسائل پیدا ہوں. جسٹس گلزار احمد کے حکم پر ایمپریس مارکیٹ بحالی کیس میں 1400 سے زائد دکانیں مسمار ہوئی تھی، 1400 خاندانوں کے کاروبار ختم ہو گئے تھے. الادین پارک اور پیویلین اینڈ کلب سے متصل 450 دکانیں گرا دی گئی تھیں. شہر بلبوں کا ڈھیر بنتا نظر آ رہا تھا. ہزاروں خاندان بے روزگار ہوئے تھے. کثیر منزلہ نسلہ ٹاورز اور تجوری ہائٹس منہدم ہوا. نسلہ ٹاور کو تو دھماکے سے اڑانے کا انہوں نے حکم دیا. لوگوں کی جمع پونجی خاک ہو گئی. متاثرین کو اب تک کوئی معاوضہ نہیں ملا.
گجر نالے اور اورنگی نالے کے اطراف تجاوزات کے نام پر برسوں پرانے مکانات گرا دیے گئے. 60 سال پرانی لیز آبادیوں کے خاندان اور گھرانے برباد ہوئے، لیکن سندھ حکومت کے کرپٹ سسٹم کا بال بھی کا نہیں ہوا. اس دوران یہ گفتگو بھی سامنے آئی کہ مخصوص پس منظر کی وجہ سے کراچی کے ایک مصروف مقام پہ شارع فیصل پر گلوبل مارکیٹ نام کے شادی ہالز میں، جس میں کہ سینکڑوں بلکہ 2000 لوگ ملازمین تھے، ان شادی ہالوں کو گرا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، اور اس کا ایک مخصوص پس منظر تھا. جسٹس گلزار احمد کراچی میں مستقل سکونت کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ کراچی میں یہ کریک ڈاؤن اس وقت ہوا جب سپریم کورٹ کی جانب سے اسلام آباد میں بنی گالہ خلاف ضابطہ 117 فارم ہاؤسز اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پر وی آئی پی شخصیات کے لیے گرینڈ حیات اپارٹمنٹس کی ریگولرائزیشن کی عدالتی نظائر موجود تھی. بہرحال 1.5 ماہ قبل آصفہ جہانگیر کانفرنس سے خطاب میں جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ ان کی عدالت لوگوں کو صرف شفاف انصاف دیتی ہے، انہیں کوئی ہدایت نہیں دیتا کہ فیصلہ کیا کرنا ہے. میری عدالت لوگوں کو انصاف دیتی ہے، میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، میرے کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہوں. نہ کسی کی جرت ہوئی میرے کو کچھ کہنے کی آج تک، کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی، نہ دیکھی، نہ سمجھی، نہ کوئی میں نے ایسا اثرات کیے اپنے اوپر. آج تک کسی کی ہمت نہیں ہو ہمیں روکنے کی. ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے کرنے کے لیے، اور کرتی ہے. جسٹس گلزار احمد کا اب دور چیف جسٹس ختم ہو چکا ہے، اور جو ماحول رہا ہے، جو پس منظر رہا ہے، اس پس منظر میں آج رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے حکومت کو درخواست، حکومت کا اس درخواست کو منظور ہونا، فول پروف سیکیورٹی جناب جسٹس گلزار احمد کے لیے، ان کے خطرات اور وہ تمام معاملات جو ان کے دور چیف جسٹس میں اور جو فیصلے ہوتے رہے، تمام اس ماحول پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون بھی ہیں، عدالتی امور کے تجزیہ کار بھی ہیں، اپنا شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں، جناب عبدالمعیز جعفری ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں. جعفری صاحب بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے گا کہ گو کہ یہ ہے بڑا ایک دلچسپ معاملہ اور ہم اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر کیونکہ ہمیں شہر میں یہ بات واقعی یقینی ہے کہ سیکیورٹی کا جج صاحب کے لیے ایک خصوصی انتظام کرنے کی ضرورت ہے. وہ عام سیکیورٹی نہیں ان کے لیے درکار ہے، جیسے کہ تمام ججز کے لیے شاید درکار ہوتی ہے یا سابق چیف جسٹس صاحبان کے لیے ہوتی ہے. آپ ایگری کریں گے کہ ان کے لیے واقعی ایک خصوصی سیکیورٹی درکار ہے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے موقع دیا. سر میرے خیال سے ہے خصوصی سیکیورٹی ان کو درکار، کم از کم ان کے جو انہوں نے یہ سارے جو آپ نے سمری دی ہے، انہوں نے یہ جو سارا کام کیا ہے، اس کو عوام ایز اے ہول جس طرح دیکھتی ہے، اس کے اندر آپ نے جس طرح کہا بنی گالہ جہاں ریگولرائز ہو رہا تھا، وہاں دوسری طرف گجر نالے کے اوپر لیز شدہ مکانات یا امپریس مارکیٹ کے اندر کرایہ دیتی ہوئی دکانیں جب مسمار ہو رہی تھیں، تو سوال یہی اٹھ رہا تھا اور عام شہری کی طرف سے اٹھ رہا تھا کہ یہ انصاف اگر ہے تو محض غریبوں کے لیے کیوں ہے اور محض سویلین ایریاز کے لیے کیوں ہے؟ لیکن جعفری صاحب یہاں ایک جانب شاید اس میں شک نہیں تھا کہ تجاوزات ہیں، آپ بھی جیسے فرما رہے ہیں، لیکن اگر تجاوزات کے خلاف کارروائی ہوئی تو تجاوزات بنوانے والوں کو اور تجاوزات کی بنیاد پہ اور تجاوزات کو لے کے جو ایک کھرب پتی مافیا یہاں چلتی رہی، مجھے ذاتی طور پہ اس پہ بڑی حیران تھی کہ جج صاحب نے ان کے خلاف اس انداز کی کوئی کارروائی نہیں کی جتنی ان غریب خاندانوں کو اور متوسط خاندانوں کے خلاف کی. جی بالکل خان صاحب، دیکھیں انصاف اور جبر یا ظلم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اور جہاں زیادہ اہم ہوتا ہے وہیں انصاف کا پہلے زور آتا ہے. ورنہ اگر آپ ایک سمٹم کو دیکھتے ہوئے کاز کو ٹریٹ کیے بغیر اگر آخر میں غریب کا گھر ہی گرانا ہے اور جس نے اس گھر بنانے کی این او سی دی تھی اسی کے ہاتھوں گروانا ہے، اور وہ ریاست کا اہلکار اتنی ہی خوشی سے وہ گھر گرا رہا ہے جتنی خوشی سے اس نے رشوت لے کے اس گھر کو ریگولرائز کیا تھا، تو یہ پھر انصاف کا مرحلہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک سیڈسٹک سا آپ کھیل کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں. اور آپ نے جس طرح یہ میں نے آپ کا آڈیو بھی سنا، یہ ساری چیزیں آپ نے جو شیئر کی، وہی ایس بی سی اے کے افسران جن کے ہاتھوں سے این او سیز نکلے، جن کے ہاتھوں سے اخبارات کے اندر یہ نو آبجیکشنز شائع ہوئیں، جس سے پھر جا کے نسلہ ٹاور بنا، چاہے وہ جتنا بھی غلط تھا، لیکن ایک عام شہری پھر کیا سوچ کے اور کیا کرے؟ وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھے، وہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھے، وہ اس لیز ڈاکیومنٹ کو دیکھے، سارے نو آبجیکشنز دیکھے، اس کے بعد وہ کیا کرے؟ وہ اس کو کوئی غائبانہ طور پہ. جعفری صاحب ایک بڑی اچھی آپ نے آج ایک ٹویٹ بھی کی جس میں آپ نے بتایا کہ
जजेस का काम तो फैसले करना है, टेररिस्ट कोर्ट्स के जजेस फैसले कर रहे हैं, दहशत गर्दों को सजाएं देते हैं, यकीनन उनको थ्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपने जस्टिस आसिफ सईद खोसा का जिक्र किया जिन्होंने तारीख साज फैसले किए हैं, और वो फैसले हैं जो कि शायद कोई जज ना करता। मुमताज़ कादरी के लिए फांसी की सज़ा देना, आसिया बीबी को रिहा कर देना, ये तमाम मामलात हैं। मगर जस्टिस खोसा की जानिब से हमने नहीं सुना कि वो उनको इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, जो कि बहुत ही उनके हाई प्रोफाइल और वाकई बड़े जैसे मामला थे जैसे जस्टिस गुलजार को। लेकिन जस्टिस गुलजार का मामला ये है कि इनको जो पोटेंशियल ख़तरा है वो हज़ारों लोगों और हज़ारों ख़ानदानों से है। खान साहब बिल्कुल उनको ख़तरा नहीं, देखिए उनको खौफ है, और उनको खौफ होना भी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड एहसास हो जाता है आपको, जब आप एक ताकत से कम निकल रहे होते हैं उस वक्त एहसास हो जाता है कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, या शायद ये ज़रा कमज़ोर के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा कुछ गुजार दिया। देखें खोसा साहब हैं या फिर मकबूल बाकर साहब हैं जिनकी जान के ऊपर हमला हो चुका है, इस तरह के और दीगर जजेस हैं जिनको स्पेसिफिक अगर थ्रेट होती है तो रियासत से पूछने की देर नहीं की जाती। लेकिन सर ये उमूमी तौर पे आप अपने लिए जब दरख्वास्त करते हैं तो फिर एक खौफ से ही करते हैं ना, और वो खौफ कहाँ से आता है? जहाँ आपको 3 साल से जो नाक़दीन कह रहे थे उसका फिर आपके ऊपर असर होना शुरू होता है कि शायद ये ठीक कह रहे थे और शायद ये ज़्यादतियाँ हुई हैं, इंसाफ नहीं हुआ है। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल मुईज़ जाफरी, एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, कानूनी अदालती उमूर के माहिर हैं। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान की जोग्राफियाई सूरत हाल और आलमी सूरत हाल में पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही कलीदी पोजीशन पर है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने आप को मखसूस कर लिया है या ब्रैकेट कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आजकल चीन में मौजूद हैं, बहुत अरसे के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीटिंग है, CPEC के हवाले से टर्निंग पॉइंट है। इसी दौरान अमेरिका का एक बड़ा दिलचस्प बयान आया है और कहा गया है अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कि पाकिस्तान कल भी अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था और आज भी है। इसी दौरान चीन पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से राहुल गांधी ने भारतीय पार्लियामेंट में बड़ी दिलचस्प तकरीर की है। पूरे मौजू को हम इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, तज़ियात लेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बीजिंग में हैं, चीनी क़यादत से उनके मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। बहुत अहम दौरा है, गो के गए तो वो सरमाई ओलंपिक्स के लिए हैं, मगर बहरहाल पाकिस्तान चीन का इस वक्त हालात और जो वो ताल्लुकात हैं उनका महवर मरकज़ CPEC है, शदीद चैलेंजेस का शिकार है। पाकिस्तान को कई रियायतें चाहिए, देखना यह है कि वो रियायतें मिलती हैं या नहीं, CPEC किस अंदाज से आगे बढ़ता है। ये दौरा इसके लिए बहुत अहम है, मगर दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान और चीन अब एक हो चुके हैं और पाकिस्तान ने अपने आप को चीन के लिए मखसूस कर लिया है। इसी दौरान मैंने जैसे आपको बताया अमेरिका ने याद दिलाया है कि पाकिस्तान अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था और आज भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात है। अमेरिका ने यह भी याद दिलाया है कि जो ममालिक अमेरिका के शराकतदार होते हैं, अमेरिका के पार्टनर्स होते हैं, उन्हें मखसूस फ़वाइद मिलते हैं जो चीन नहीं दे सकता। पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से भारतानवी पार्लियामेंट में राहुल गांधी की भी तकरीर हमने आपको वक्फे से कबल सुनाई है, बस इस पर पूरा एक गुफ्तगू करते हैं, आपको एक्सपर्ट ओपिनियंस देते हैं इस पूरी सूरत हाल पे। इसके लिए हमने बहुत ही एक अच्छा पैनल तजवीज़ किया है। हमारे साथ हैं मुस्तनद माहिरीन और बहुत ही तजुर्बेकार शख्सियात। मोहतरम सेनेटर मुशाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन हैं और चेयरमैन भी हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम एजाज़ चौधरी, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, आजकल डायरेक्टर जनरल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। मुशाहिद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टाइमिंग बड़ी अच्छी है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं बीजिंग के अंदर हैं, बहुत अरसे के बाद उनका ये दौरा हो रहा है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से CPEC सेंट्रिक ये विज़िट है। इसी दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को याद दिलाया है कि उसके पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान अभी भी अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और फिर भारत की में पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बड़ी ये ज़बरदस्त तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा है चीन और पाकिस्तान का जुड़ना जो है वो भारत के लिए बड़ा ख़तरा है। ये सारा माहौल बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, पोटेंशियल भी है। क्या हम इसको सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी कामरान साहब और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए आपने लोकेशन की बात की थी, साथ हमारा रोल भी बड़ा अहम है। और आपने देखा तीनों इश्यूज़ पर, चाहे हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो या चीन हो, पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है।
اور میرے خیال میں جو امریکن سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ بڑا مثبت سٹیٹمنٹ ہے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، آپ چین کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکن رویے میں بھی ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے، کیونکہ وہ خطے کو براڈلی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تبدیلی صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، طالبان کے ساتھ بھی جو اوسلو میں ٹاکس ہوئے ہیں 23 سے 25 جنوری میں، انہوں نے طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف جو پابندیاں تھیں وہ اٹھا لی ہیں اور بزنس اور بینکنگ ٹرانزیکشن شروع کر دیا ہے، جو بہت مثبت بات ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک جو ہمارا جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا محور سی پیک ہے، اور سی پیک کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور اس وزٹ سے سیاسی حوالے سے بھی بڑا اہم ہے، اور یہ نہ بھولیں کامران صاحب کہ صرف پاکستان نہیں ہے بیجنگ اولمپکس میں، امریکہ کے 4 سب سے قریبی جو مسلمان مڈل ایسٹ کے حلیف ہیں، مصر، یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ، وہ بھی ادھر موجود ہیں۔ تو امریکہ کو معلوم ہو گیا کہ اس خطے میں جب قزاقستان کا جو واقعہ ہوا ہے جس میں ان کے لیے چین اور روس نے ان کو نو گو ایریا بنا دیا ہے امریکہ کو اس علاقے کے لیے، تو اس لیے انہوں نے دیکھا کہ کم سے کم پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ بھی تعلقات معمول پر لائے جائیں، اور اس حوالے سے ہندوستان کی بھی خدشات ہیں، ان کو خوف آ گیا ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ اب اس کو یوٹیلائز کرے اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے۔ جی سر، اعزاز چودھری صاحب، یقیناً یہ تو ہم نے سینیریو دیکھا ہے، مگر اس میں کسی کو دنیا میں شک نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو بریکٹ کر لیا ہے چائنا کے ساتھ، کسی طرح کا بھی اس کے مقابلہ نہیں ہے، اس طرح کے تعلقات یا ہم پلہ تعلقات یا بہتر تعلقات مغرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ۔ کیا پاکستان اس وقت صحیح حکمت عملی پہ عمل کر رہا ہے؟ کیونکہ خود بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں اور ماحول بھی یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایکسکلوسیولی فی الحال بریکٹ کیا ہوا ہے چائنا کے ساتھ۔ کامران خان صاحب، چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے وہ اتنی دیر پا اور قابل اعتماد ہے۔ چین نے کبھی بھی پاکستان کے کسی بھی موقف کی نفی نہیں کی، بین الاقوامی فورمز میں بھی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی، کبھی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر سوالات نہیں اٹھائے۔ تو چین کے ساتھ یہ جو دوستی ہے اس کا اعادہ کرنا ضروری تھا، میں سمجھتا ہوں اس دورے میں یہ ہوگا، کیونکہ کئی لوگوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے ان کو جواب مل جائیں گے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ بریکٹ ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان نے جو ابھی پوزیشن لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور یہی روش دنیا میں تمام ممالک کر رہے ہیں۔ میں ہندوستان کی مثال دیتا ہوں کہ بھارت نے امریکہ کا تو بہت قریب حلیف بن گیا ہے، لیکن اس نے روس کو نہیں چھوڑا، بلکہ چین کے ساتھ بھی اپنے اقتصادی تعلقات نہیں چھوڑے۔ تو دنیا اب اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ سارے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ چین کے ساتھ تو ہمارے اتنے قریبی تعلقات ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ وہاں پہ ہماری قیادت بیٹھ کے ان کے ساتھ اس دوستی کا اعادہ کرے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو باتیں ہم کہا کرتے تھے آپ کے پروگرام میں بھی اور باہر بھی، وہ نیٹ پرائس نے کہہ دی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ پاکستان امریکہ کے لیے غیر اہم ہو گیا اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ میرے خیال میں آپ نے خود بھی کہا کہ ہماری صادرات، ہماری ایکسپورٹس کا ابھی بھی سب سے بڑی جو منزل ہے وہ امریکہ ہے، تو ہمیں تعلقات دونوں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ لیکن چین کے ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے وہ سب سے اہمیت کی حامل ہے، جو بھی آپ آگے بات کریں گے جتنا بھی کہیں مشاہد صاحب، ہم جتنا بھی کہیں کہ ہماری دوستی چین کی سے ہمالیہ سے بلند ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، مگر یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت یہ ایک چیلنج سے گزر رہی ہے۔ سی پیک کے جو ثمرات ملنے تھے وہ نہیں ابھی تک ہمیں ملے ہیں، مختلف وجوہات ہیں، کووڈ بھی وجوہات ہے، پاکستان میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس ہونی تھی وہ اس طرح سے نہیں ہوئی، مگر یہ بھی اپنی جگہ مسلم بات ہے کہ ہم معاشی طور پہ ایک بڑے مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور پھر جو ہمیں پیمنٹس کرنی ہے، ہمارے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس وقت 2500 ارب کا ہو گیا ہے، اور اب جو یہ آئی پی پیز پیمنٹس ہیں جس میں کہ یہ چین کے آئی پی پیز جو ہیں ان کی ہمیں پیمنٹس کرنی ہیں، ہمارے جو دوسری آبلیگیشنز ہیں، فائنینشیل آبلیگیشن چائنا کی، وہ پاکستان کسی صورت سے سسٹین نہیں کر سکتا، یہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں ایکسٹرا آرڈنری رسپانس چاہیے ہوگا چائنیز لیڈرشپ سے کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں یا پریویل کر سکیں، کیونکہ ویسی اس مشکل صورتحال میں ہم آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں اور آلریڈی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں داخل ہو چکے ہیں، تو
چائنا کے ساتھ چائنا کا رسپانس ہمیں ایک بڑا پازیٹیو رسپانس کے بغیر کام نہیں چلے گا؟ کامران صاحب آپ دیکھیں ثمرات تو آپ کو مل چکے ہیں. جو فرسٹ فیز تھا آپ کا انرجی کرائسس، گوادر کی وجہ سے آپ ہب بن گئے ریجنل کنیکٹیوٹی کی ہے. جو آپ جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں وہ سی پیک کی وجہ سے جیو اکنامکس میں ٹرانزیشن ہم کر رہے ہیں. اور جو آپ نے انفراسٹرکچر بنایا ہے اس نے آپ کے فیڈریشن کو زیادہ قریب لایا ہے اور مضبوط کیا ہے، مستحکم کیا ہے. اب جو چیلنجز ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں. اب ایشو کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک ہے سنگل ونڈو آپریشن کی ہم بات کرتے ہیں. اس ملک میں اگر کسی نے سرمایہ کاری لگانی ہو، باہر کے بندے نے 37 مختلف این او سیز اور اپروولز چاہیے. لوگ بھاگ جائیں گے. ایک تو نمبر 1 بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹے. دوسرا ہے اسپیشل اکنامک زونز. اسپیشل اکنامک زونز آپ نے 4 تیار کر لی ہیں. جو چائنیز کمپنی آئی ہے رشا کئی میں سینچری سٹیل، 6 مہینے سے ان کو بجلی نہیں مل رہی. جو دھابے جی میں ہے اس میں کورٹ کیس ہے. اور جو علامہ اقبال میں اسپیشل اکنامک زون ہے اس میں 5 چائنیز کمپنیز آئی ہیں. نہ ان کے پاس گیس ہے، نہ ان کے پاس بجلی ہے. اور ایک کمپنی جو الیکٹرک وہیکل بنانا چاہتی تھی، ابھی آپ کی الیکٹرک بائکس کی پالیسی نہیں آئی. تو یہ نالائکی یا لال فیتا یہ ہمارے اینڈ پر ہے. ہم اپنے معاملات کریں. میں دیکھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا اسپیشل اکنامک زونز. کامران صاحب، کمبوڈیا چھوٹا سا ملک ہے 2.5 کروڑ کا، ان کا سیہانوک ویل کی جو اسپیشل اکنامک زون ہے اس کی کتنی ایکسپورٹ ہے؟ $370 ملین. ایتھیوپیا جہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے افریقہ میں، اس کی اسپیشل اکنامک زون کی ایکسپورٹس ہیں $200 ملین. تو یہ کام ہمارے ہاتھ میں ہے. کچھ ہم بھی کریں اپنا سیٹ اور بیوروکریسی ریڈ ٹیپ ان آرڈر، اور تاکہ ہمیں موقع ملے. چائنیز تیار ہے آنے کو. $25 بلین لگا دیا انہوں نے، اس سے ڈبل لگانے کو تیار ہے اگلے 5 سالوں میں. لیکن ہم اپنا کم سے کم جو سلسلہ ٹھیک کریں. جی اعزاز چودھری صاحب، اس پورے ٹیسٹنگ ٹائم میں جس میں کہ ویسٹ کی بڑی کوشش ہے کہ چائنا کو آئسولیٹ کیا جائے، اس پورے ماحول کے اندر پاکستان چائنا کا بڑا کی ایلائی رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ گلوبل انیشیٹو ہے چائنا کا 1 بیلٹ 1 روڈ، اور اس کا سی پیک ایک بڑا حصہ ہے. اس کی وجہ سے یعنی کہ آبویسلی پاکستان کے اپنے انٹرسٹ تھے، پاکستان نے کیا، مگر اس کی وجہ سے پاکستان کے بڑے سیریس اس وقت سیکیورٹی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں. چائنا یقیناً شکایت کرتا ہے کہ اس کے باشندوں کو وہ سیکیورٹی کوریج نہیں ہوتا جو کہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن خود پاکستان پہ دیکھیں کہ یہ سی پیک فوکسڈ ہم پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ہماری فوجوں پہ حملے ہو رہے ہیں، باقاعدہ ایک میسو جو ٹیرر ماحول جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور سارا مقصد اس کا سی پیک کو ڈیریل کرنا ہے. تو اس میں تو پاکستان کو یقیناً چائنا سے بہت زیادہ اور معمول سے بہتر مدد بھی چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ بھی چاہیے. جی بالکل درست ہے. جی میرے خیال میں تو یہ چینی حکومت کا اوور رائڈنگ کنسرن ہے کہ ان کے جو نیشنلز جہاں پہ آ کے کام کریں گے ان کی حفاظت کی جائے، ان کی انویسٹمنٹ کی حفاظت کی جائے. اعزاز چودھری صاحب معاف کیجیے گا، میں بالکل سمجھ رہا ہوں اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا اوور رائڈنگ کنسرن ہے، مگر وہ اپنے سٹیزنز کے لیے ہے. صحیح ہے، ٹاپ پرائرٹی ان کی وہی ہوگی. مگر اس کا ایک براڈر پرسپیکٹیو ہے نا کہ یہ تو پورے پاکستان پہ اٹیک ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے ہماری فوجوں پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ہی ہو رہے ہیں نا کہ سی پیک فوکسڈ ہے، کون اس سے انکاری ہے. تو وہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں چائنا سے نہیں مل رہی ہے. جی چین کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. جس طرح مشاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ وہ کریں اور کچھ آپ کریں. ہمیں بھی بہت سارے کام دیکھیں اپنے طرف پہ جو کچھ اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے. ہم نے سیکنڈ فیز کے لیے بڑی دیری کی، ہم نے سستی کی. ہم آج بھی صنعت کی طرف اپنا رویہ بڑا مختلف قسم کا رکھتے ہیں. ہم اس طرح نہیں دیکھتے. ہمارے خیال میں صنعت کار جو ہے وہ خون چوستا ہے جبکہ وہ روزگار پیدا کرتا ہے. تو بہت سارے کام تو ہمیں بھی کرنے ہیں اپنے رویوں کو بدل کے. لیکن آپ کی یہ بات درست ہے کہ جو اگر سی پیک پاکستان میں خوشحالی کی نوید لایا تو وہاں بہت ہی پاکستان اور چین کی دوستی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والوں نے اسی کو ٹارگٹ بنایا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی اس سے اگر ہم چین سے دور کر دیں پاکستان تو پاکستان مکمل طور پر تنہا ہو جائے گا. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی مشرق اور مغرب کی سرحدوں کے اوپر تھوڑا امن لایا جائے، کو اس طرف سفارتکاری بھی اس طرح کی جائے. اور میرے خیال ہے اس قسم کی کوئی شروعات کی جا رہی ہے. افغانستان میں کسی حد تک تو بہتری آئی ہے کیونکہ طالبان کی حکومت اس طرح
ہاسٹائل نہیں ہے پاکستان کے خلاف جس طرح اشرف غنی کی تھی، لیکن ابھی بھی ان کے ساتھ مل کر کافی کام کرنا ہے اور امریکہ کے ساتھ مل کر بہت کام کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ دہشت گردی آج پاکستان میں نظر آ رہی ہے، کل کو پورے خطے میں نظر آئے گی، پوری دنیا میں نظر آئے گی، اس لیے امریکہ کا بھی اس بات پہ آپ کیا کہیں گے اس بات پہ کہ یہ جو پاکستان پہ جو یقیناً، اور آپ کو یقیناً علم ہے کہ چائنا کا اوور رائڈنگ کنسرن جو ہے اس کے سٹیزنز کی سیکیورٹی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کو اگر اس کے براڈ اگر اس کا ویو دیکھیں آپ تو یہ پاکستان پہ جس قسم کے حملے ہو رہے ہیں، یقیناً آپ اس سے ایگری کریں گے کہ یہ تو چائنا کی جو یہ گلوبل انیشیٹو ہے اس پہ حملے ہیں نا، یہ ون بیلٹ ون روڈ پہ حملہ ہے، سی پیک اس کا ایک امپورٹنٹ لنک ہے اس پہ حملہ ہے۔ چین کی طرف سے ہمیں جو رسپانس ملتا ہے، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے، اس میں اس کے حوالے سے وہ ایمپیتھی نظر نہیں آتی جو شاید حالات کا تقاضا ہے۔ کامران صاحب، اگر چائنا میں پاکستانی باشندے جو کام کر رہے ہوں ان کو قتل کیا جائے انٹرنل ٹیررسٹ کی وجہ سے، تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ میرا خیال میں اس میں سی پیک اسپیسیفک نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد کتنی ٹیررزم پاکستان میں آئی، باہر سے سی پیک نہ بھی ہوتا یہ ٹیررزم ہونی تھی، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ انڈین سپانسرڈ ہے، را سپانسرڈ ہے۔ ہمیں اپنا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے۔ نیکٹا آپ کا ہے ایگزسٹ نہیں کرتا، ہم آرام سے بیٹھ کے تھے کہ اب افغان طالبان آ گئے، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جو نوشکی وغیرہ میں ہوا ہے بلوچستان میں، یہ تو فل فلیجڈ پچ بیٹلز ہیں، یہ گوریلا جنگ کی نوید ہے۔ اس میں ہمارے اپنے شہری کی بات کریں، آپ چائنیز شہری کی بات کرتے ہیں، یس وی مسٹ پروٹیکٹ دا فارنرز لیونگ ان پاکستان، بٹ پاکستانی شہری کو خود بھی ہونا چاہیے۔ ہماری ماشاءاللہ 6 لاکھ کی فوج ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پولیس، پیراملٹری ہے، لیکن ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ناکارہ ہے، ہماری بریچ آف سیکیورٹی ہوئی ہے، ہم نے نیکٹاک نہیں تیار کیا۔ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ۔ جو ہماری اپنی کوتاہی ہے کامران صاحب، وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ، اٹس ناٹ چائنا اسپیسیفک، اس ریجن میں ہے، یہ خطہ ہلا ہوا ہے، ایران ہو، افغانستان ہو، انڈیا ہو، چائنا ہو، پورے خطے میں۔ اب قزاقستان میں ایونٹس ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ افغانستان سے ٹیررسٹ آئے تھے، اب انہوں نے الزام لگایا بہرحال۔ تو کوسچن ہے کہ یہ پورا خطہ ہلا ہوا ہے، ہم اپنا معاملہ ٹھیک کریں اور ایک افیکٹو پروفیشنل اسٹریٹجی تیار کریں، نہ کہ ایک ایڈ ہاک میجرز، ری ایکٹیو میجرز۔ نیکٹا آپ نے 2009 میں بنایا تھا، 12 سال ہو گئے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، اٹس ٹوتھلیس۔ تو ہمارا جو ہے نا ری ایکٹیو اپروچ، اور یہ فوج کا کام نہیں ہے، یہ اسپیشلائزڈ آرگنائزیشن کاؤنٹر انسرجنسی، کاؤنٹر ٹیررزم کرنا پڑے گا۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان اکنامک کوآپریشن کی تو ہر وقت بات ہوتی رہتی ہے، لیکن جو اسٹریٹجک چیلنجز ہیں، جو سیکیورٹی چیلنج ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یعنی کہ جوائنٹ کاؤنٹر ایک اسٹریٹجی یا حکمت عملی دنیا کے تمام اتحادی مل کے ایک دوسرے پہ کرتے ہیں۔ نیٹو میں آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 5 کے تحت ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملے تصور کیا جاتا ہے۔ یہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ چائنا اس حوالے سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتا، اس کو عملی تعلق کا ثبوت دینا چاہیے نا آپ کے خیال میں، یا نہیں دے، اس وقت نہیں ہے ویسی سچویشن؟ میرے خیال میں پاکستان کی اپنی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم اپنی سوورینٹی مینٹین کریں گے، ہم سیکیورٹی کے ڈومین میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ، چاہے وہ کتنا ہی قریبی ملک جیسے چین ہے، مل کر نہیں کریں گے۔ اس لیے کبھی بھی ہم نے جوائنٹ آپریشنز کی اجازت نہیں دی۔ صرف ایک مرتبہ بریچ ہوئی ہے، وہ ہے ڈرونز کی، جو امریکنز کرتے تھے اور اس پہ بھی ہم اعتراض کرتے تھے۔ تو چین کے ساتھ سیکیورٹی کے جو تعلقات ہیں وہ اسی نوعیت کے رہیں گے کہ تعاون رہے گا، لیکن ان کے نو بوٹس آن آر گراؤنڈ۔ میرے خیال میں اس معاملے میں پاکستان نے ایک ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے، لیکن ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ میں مشاہد صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سارے دنیا کے باہر کے ممالک آ کے پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید، جناب اعزاز چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔